बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आँख खुली तो मैंने खुद को एक निहायत ही आलीशान किस्म के बेड पर पाया। एक नर्स के कपड़े पहने एक औरत मेरे सामने थी और वो इंजेक्शन तैयार कर रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो वो यकदम बोल पड़ी, आप लेटे रहें, नहीं तो आपकी नकाहत बढ़ जाएगी, मैं आपको ताकत का इंजेक्शन लगा दूं। उसके होंठों पर निहायत मेहरबान किस्म की मुस्कुराहट थी। इंजेक्शन देने के दौरान वो मुसलसल मुझे देखकर मुस्कुराती रही। थोड़ी देर के बाद वो अपना काम मुकम्मल करके चली गई। मैंने वहीं से बैठे बैठे कमरे का जायजा लिया। कमरा वाकई बहुत खूबसूरत और बड़ा था। जितना बड़ा ये कमरा था उतना ही बड़ा गांव में हमारा घर था। चारों तरफ दीवारों पर खूबसूरत औरतों की ओरिया तस्वीर लगी थी। मैं नहीं जानता था कि मुझे यहाँ कौन लाया था, लेकिन जो भी था मेरा हमदर्द और मोहसिन था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सीधा होकर बैठ गया। आने वाला एक वेटर था जिसने एक ट्रॉली संभाल रखी थी जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी। ट्रॉली ऊपर से नीचे तक काफ़ी किस्म के लवाजमात से भरी थी। वेटर ट्रॉली छोड़कर चला गया। खाने से अच्छी तरह सैर हो जाने के बाद मुझे नींद आने लगी। इतना उम्दा और पुरतैश खाना मैंने पहली बार खाया था। जो भी मेरा मेज़बान था वो वाकई बेरहम दिल और फराख दिल इंसान था। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि मुझे दोबारा कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कमरे में दाखिल होने वाला शख्स एक अंग्रेज़ था। उसकी उम्र 60-65 साल के दरमियान थी। उस शख्स के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे जबकि दाढ़ी के बाल काले, शायद उसने दाढ़ी पर रंग लगाया हुआ था। उसने जिस्म पर निहायत खूबसूरत सूट पहन रखा था। उसकी आंखें छोटी छोटी और निहायत चमकदार थी। छोटे कद के सबब वो निहायत ही अजीब लग रहा था। तुमने खाना ठीक से खाया? उसने खाली प्लेटों की तरफ देखकर निहायत साफ सुथरी उर्दू में कहा। जी जी, बहुत मेहरबानी। मैं उसके अलावा और क्या कह सकता था। मेरा नाम जून फ्रैंक है। तुम मेरी गाड़ी से टकराए थे और तुम्हारी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे कि तुम काफ़ी दिनों से भूखे हो और बेआसरा भी। जी बिल्कुल, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। फिर मैंने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो मेरी कहानी के दरमियान बिल्कुल खामोश रहा। जब मैं खामोश हुआ तो वो मुस्कुराकर बोला, तो कुछ सीखा तुमने अपनी दास्तान से? उसका अंदाज बड़ा ही अजीब था। मैं समझा नहीं। खूब। मैं जॉन फ्रैंक 1940 में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जानते हो क्यों? वो छोटे छोटे दीदे घुमाता हुआ बोला। नहीं, मैंने बेवकूफ़ों की तरह कहा। हिंदुस्तान शुरू होने से मुझे काफ़ी ज़्यादा वो शुरू से ही पुरअसरार लगता था। हिंदुस्तान की सरजमीन जादू टूना और तोहमात से भरी थी। चुनाचे उस सरजमीन पर मैंने जादू काली कुव्वतें हासिल की। मेरी ये काली कुव्वतें हासिल करने का जुनून बढ़ता चला गया। फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया। मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक पुराना सा कब्रिस्तान है। सुना है कि ये कब्रिस्तान असेब ज़दा कब्रिस्तान है। वहाँ कुव्वतों का खजाना दफन है और वो खजाना जिसके पास आ जाए उसकी काली कुव्वतें उस पर मेहरबान हो जाती हैं। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। मगर तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? बकुल तुम्हारे पास बहुत सी कुव्वतें हैं। मेरी बात सुनकर जॉन फ्रैंक मुस्कुराया और बोला, हर ताकत की कुछ न कुछ हदूद होती हैं। इसी तरह वो इलाका, वो कब्रिस्तान में सिर्फ ऐसे लोग जा सकते हैं जो शैतानी कुव्वतों की हदूद में ना आ सकते हों। उसकी निराली मंतक मेरी समझ में न आई, लेकिन पैसे की बात आखिर मेरी समझ में ज़रूर आ गई। जॉन फ्रैंक की हिदायत के मुताबिक मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद था।
ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے۔ چاروں طرف سناٹا، اندھیرا اور موت کی خاموشی تھی۔ شہری خاموشہ کا یہ قبرستان اپنے اندر نہ جانے کتنے راز لیے ہوئے تھا۔ میں ایک ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر بیٹھا کسی انہونی کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً مجھے ایسے لگا کہ کوئی گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ سانسوں کی آواز مجھے اپنے برابر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی جھانکنے کی کیفیت سے دو چار ہو۔ اچانک مجھے دور کہیں سے گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ خوف سے میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ اچانک میرے کانوں میں چھن چھن کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت پائل پہن کر ٹہل رہی ہو۔ میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیر من بھر کے ہو گئے۔ میرے قدموں نے میرے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جون فرینک کی تمام ہدایات میرے ذہن سے نکل گئی کہ اچانک مجھے فضا میں ایک کہکہا سنائی دیا۔ کہکہا نہایت ہی خوفناک اور مردانہ تھا۔ جون فرینک نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس نے تمہیں میرے حوالے کیا تاکہ میں تمہاری مدد سے اپنا کام کر سکوں۔ جون فرینک نے تمہارے بدلے مجھ سے شیطانی قوتیں حاصل کی ہیں۔ ایک پر اسرار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہو تم؟ تمہارا جسم اب میرا گھر ہوگا۔ ایک خوفناک قسم کا کہکہا میرے کانوں سے ٹکرایا۔ واقعی لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے چمکدار قسم کے ذرات تقسیم ہونے لگے۔ پھر مجھے ایک زوردار دھکا لگا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ میرے ساتھ کس قدر لرزہ خیز واقعات پیش آنے والے ہیں، اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں اس منحوس قبرستان میں داخل ہی نہ ہوتا، مگر خونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شدید جھٹکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی ٹرین میں موجود ہوں اور ایک برتھ پر لیٹا ہوں، اور ریل کے جھٹکوں سے میری آنکھ کھلی ہے۔ مجھ پر ایک بڑی عمر کے ایک صاحب جھکے ہوئے ہیں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر بڑے صاحب، جو کہ 60 سال کے قریب ہوں گے، فوراً پانی کا گلاس میری جانب بڑھایا۔ واقعی مجھے پانی کی بے حد طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پانی فوراً گٹاگٹ پی لیا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ مجھے نہایت شدید نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے صاحب کچھ دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، بیٹا کراچی سے تم ہمارے ساتھ ہی ریل میں چڑھے تھے۔ بڑے صاحب کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے چہرے پر گمبھیر پریشانی دیکھ کر بڑے صاحب پھر بولے، شاید تمہیں کوئی بیماری ہے، تمہیں بھول جانے کی بیماری ہے۔ تم ہم سے باتیں کرتے کرتے چکرا کر گر پڑے تھے۔ چکرا کر گر پڑا تھا؟ میں نے حیرت سے خود کلامی کی۔ میں تو اس قبرستان میں تھا، پھر میں ریل میں کیسے آیا؟ یہ ایک راز تھا۔ شاید اسی پر اسرار قوت نے مجھے ریل میں پہنچایا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا بیٹا؟ بڑے صاحب اپنی داڑھی میں ہلال کرتے ہوئے تشویش بڑے لہجے میں بولے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابھی میں مزید کچھ اور ہی کہنا چاہتا تھا کہ میری آنکھیں چندیا گئی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، جو کہ آرام سے چلتی ہوئی بڑے صاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو، باتھ روم کا بلب نہیں چل رہا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کی آواز واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی بے حد نرم اور نازک تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، پھر بھی تعریف کرنا نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ وہ واقعی بے حد حسین، نرم و نازک اور لطیف تھی، بالکل اوس کے پہلے قطرے کی طرح۔ بابا، باتھ روم کی لائٹ نہیں چل رہی، بلب فیوز ہو گیا ہے، لڑکی نے اپنے والد سے مخاطب ہو کر نکرئی آواز میں کہا۔ بس بیٹی، سفر پورا ہونے کو ہے، بڑے صاحب نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لڑکی واقعی خوبصورت اور حسین تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ وہ عجیب غیر انسانی سی آواز تھی، جیسے کوئی بھیڑیا میرے کان میں گرایا ہو۔ تمہارا جسم میری روح کا مسکن ہے، اور میری روح کی خوراک اس خوبصورت کی معصومیت اور خوف ہے۔ نہیں، میرے حلق سے خوفزدہ سی آواز نکلی، تم انکار نہیں کر سکتے، یہ میرا حکم ہے۔ اسی لمحے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے کانوں میں بے شمار سیٹیاں گونجنے لگی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے ستارے رقصا تھے۔ دفعتاً مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم میں بجلی بھر گئی ہو۔
میں اٹھ کھڑا ہوا، میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے لڑکی کی جانب دیکھا جو کہ اپنے والد سے بات چیت میں مشغول تھی۔ میں نے تنوینی انداز میں آگے بڑھ کر اس کی نرم و نازک کلائی پکڑ لی۔ میرے اس عمل سے وہ چونک گئی اور اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے صاحب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڈھے، تیری یہ بیٹی آج میرا شکار بنے گی۔ میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس میں میرے ارادے کا عمل دخل نہ تھا۔ وہ شیطانی قوت مجھ سے میرے جسم کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل مجھ سے چاہتی تھی۔ کمینے ذلیل، اس کا باپ ابھی زندہ ہے تو مر جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے لپک کر اس بڈھے کا گلا پکڑا اور بڈھے کو فضا میں بلند کر دیا۔ وہ بڈھا مرغے بسمل کی طرح تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا اور پھر اس کے بعد ڈیر ہو گیا۔ بابا، لڑکی چیخ کر بڈھے کی جانب بڑھی، لیکن میں نے اسے لپک کر پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر خون کی تمازت نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے اسے دبوچ لیا، خود کو میرے آہنی شکنجے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارتی رہی۔ پھر میں نے اسے ایک جھٹکے سے نیچے گرایا۔ پھر میں انسان سے جانور بن گیا، اس کی معصومیت کو روندتا رہا۔ اس کی کربناک چیخیں ابھرتی ڈوبتی رہی، اور جب میرے ہوس کا سیلاب ٹھنڈا ہوا تو وہ بے ہوشی کی کیفیت سے دو چار تھی۔ اسی لمحے میں نے دانتوں سے اس کی شرح کاٹ دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی، پھر میں نے اسے تڑپنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کا گرما گرم خون میری پیاس بجھاتا رہا اور میں انسان سے درندہ بن گیا۔ میں کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح خون پیتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر جیسے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے کسی نے ریل سے دھکا دیا تھا۔ ٹرین جس جگہ سے گزر رہی تھی اس اطراف بے شمار خورد جھاڑیاں، پودے اور بڑا سا میدان تھا۔ گرتے ہی میں اس خورد جھاڑیوں میں جا پڑا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں گھاس سے بنے ہوئے بستر پر پایا۔ جھونپڑی میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں درد سے کراہ کر رہ گیا۔ ریل سے کودتے وقت گرتے ہی کہیں چوٹ آ گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے جسم کی طرف دیکھا تو میرا پورا جسم عجیب سی سبز مائل مٹی سے اٹا پڑا تھا، جس سے اٹھنے والی عجیب سی مہک میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم پر کیا لگا ہوا تھا جس سے میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ دفعتاً میرے کانوں میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نہ جانے کون آنے والا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہزاروں قسم کے اندیشے اور وسوسے میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آنے والا مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ گھبراؤ مت، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ آواز سنتے ہی مجھے جیسے میرے کانوں میں کسی نے شہد ٹپکا دیا ہو۔ آواز اس قدر حسین اور خوبصورت تھی کہ میں اپنی نظریں اس وجود پر گاڑ دی۔ وہ ایک ٹھوس اور آنچ دیتے بدن اور دل فریب خطوط رکھنے والی حسینہ تھی۔ اس نے دھانے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کی مہروتی گردن، کتابی چہرہ، روشن آنکھیں، اس کا حسن میں بھول نہیں پایا ہوں۔ وہ میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، پورے جنگل میں تم اس جھونپڑی میں محفوظ ہو۔ تو مجھے زخمی حالت میں جھاڑیوں میں پڑے ملے تھے۔ میرے جسم پر کیا لگایا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت زیادہ زخمی تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ تمہیں کسی نے بہت مارا ہے۔ پورا شریر زخموں سے چور تھا، اس لیے زخم سکھانے کے لیے جڑی بوٹیوں کا عرق لگانا پڑا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں جس طرح گرا تھا اس طرح مجھے اتنی خطرناک چوٹیں نہیں آنی چاہیے تھی۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ سمجھی کہ شاید مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے بھولے بادشاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم بہت زخمی تھے۔ ویسے بھی کانتا جھوٹ نہیں بولتی۔ میں جس طرح کے واقعات سے گزر رہا تھا ایسے میں کچھ ہونا میرے ساتھ ممکن تھا۔ یہ لیپ 2 دن تک تمہارے بدن سے لگا رہے گا۔ 2 دن کے بعد یہ خود بخود جڑ کر گر جائے گا۔ اس کے بعد تم جنگل میں موجود ندی میں نہا لینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کانتا کون تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، بس وہ تو مجھ سے جیسے لالچی کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ نہ جانے میں کب تک جاگتا رہا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر گزری ہوگی جس میں شدید قسم کی کچلاہٹ محسوس ہونے لگی۔ میری آنکھ کھل گئی۔
مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم میں کچھ کلبلا رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا پورا جسم چاول کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے سفید کیڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ سفید کیڑے بڑی ہی تیزی سے میرے پورے جسم کو چاٹ رہے تھے۔ کانتا میرے بالکل سامنے کھڑی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ یہ کیا؟ میرے چیختے ہی منظر بدل گیا۔ وہاں اپنا کیڑے تھے نہ ہی کانتا، بس میں اور میری چیخیں تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر کانتا بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ کانتا کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔ لالٹین کی روشنی میں نے کانتا کو دیکھا تو خون کی حدت میرے جسم میں تیز ہو گئی۔ میرا خون جیسے لاوا بن کر میرے جسم میں دوڑنے لگا۔ کانتا نے جسم پر ایک ہلکی سی چادر ڈال رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کپڑوں میں نہیں تھی۔ مجھے اس طرح گھورتے دیکھ کر وہ یکدم شرما گئی، پھر دوسرے لمحے وہ انجان سی بن گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کہیں کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ مجھے ہر طرف سفید سفید کیڑے کلبلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر میں چونک جاتا کہ کہیں وہ کیڑے واپس نہ آ جائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کانتا بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کا جھونپڑا مکڑی کے جال کے جیسا ہے۔ وہ اس جھونپڑے میں اکیلی کیوں رہتی تھی؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کے مجھے جواب چاہیے تھے۔ دوسری صبح جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے ناشتہ تھا۔ اس بار اسے دیکھ کر میرے خاص بھی قابو میں نہ رہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ شعلہ بدن کپڑوں کی قید سے باہر آنے کے لیے مچل رہا ہے۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی نہایت ہی قاتل نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے دعوت تھی، جیسے کہہ رہی ہو حسن کے بہتے دریا میں ڈبکی لگا لو۔ ناشتے میں شہد، سیب اور دوسرے جنگلی پھل تھے۔ چونکہ میں اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے ناشتہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ ناشتہ کرواتے وقت وہ نہایت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ کوئی بھوکی شیرنی اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ ناشتہ کرانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ لال تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، میرے بھولے بادشاہ، تم بہت سندر ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے تکنے لگا۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے مسکرا کر کہا، تم بھی کچھ کم نہیں۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ جیسے گلنار ہو گیا اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ صبح سے شام تک وہ میری خوب خدمت کرتی اور رات میں نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ میرے جسم پر چڑھا ہوا لیپ چونکہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، اس لیے میں ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ایک بات نہایت حیرت انگیز تھی، یہ عجیب و غریب قسم کا لیپ جب تک میرے جسم سے لگا رہا تھا مجھے حاجت کی پیش نہ آئی۔ لیپ کے ساتھ مجھے 2 دن ہو چکے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت وہ ناشتے کے ساتھ مٹی کا پیالہ بھی لائی جس میں سبز رنگ کا کوئی سیال تھا۔ اس نے وہ سارا سیال میرے جسم پر انڈیل دیا۔ سیال کے جسم پر گرتے ہی وہ لیپ ایسے جھڑنے لگا جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں میرا سارا جسم اس لیپ سے صاف ہو گیا۔ لیپ صاف ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا اوپری دھر برہنہ ہے، جبکہ نچلے حصے پر صرف ایک جھاگیہ موجود ہے۔ میرے جسم کو دیکھتے ہی اس کی غزالی آنکھوں میں خمار سا چھا گیا۔ سرخ سرخ سے ڈورے اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ وہ نہایت بھوکی نظروں سے مجھے گھورنے لگی اور پھر بغیر کچھ کہے ہونٹ چباتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کانتا کا اس طرح گھورنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں پورا دن جھونپڑی میں پڑا رہتا۔ کانتا اس بیچ میں 2-4 دفعہ آتی، ناشتہ دے کر نہ جانے کہاں چلی جاتی۔ یہ چیز میری سمجھ سے باہر تھی کہ رہتی کہاں ہے، کرتی کیا ہے، اس جنگل میں کیوں ہے، مجھے کیوں جھونپڑی سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان سوالات کے جواب تشنا تھے۔ کافی دن جھونپڑی میں پڑے گزر چکے تھے۔ جب بھی میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ مجھے منع کر دیتی۔ میں اس جھونپڑی سے باہر نکلنا چاہتا تھا اور پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے جھونپڑی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات تقریباً 7 یا 8 بجے کا وقت ہوگا۔ کانتا کے آنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ جھونپڑی سے باہر نکلنے کے بعد پہلے تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں جنگل نے اپنے حد و حال نمایاں کرنا شروع کر دیے تھے۔
درخت، جھاڑیاں، کیلو کے حاقے دھندلے اور سرمئی نظر آ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ میرے قدموں کی آہٹ کانتا تک نہ پہنچ جائے۔ میں ایک جگہ رک کر جائزہ لینے لگا۔ جائزہ کیا لینا تھا، درخت اتنے گھنے تھے کہ تاریکی میں اور زیادہ گھنے محسوس ہو رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح جنگل سے نکل کر کسی قریبی بستی یا شہر جا پہنچوں تاکہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کروں اور انتقام لوں۔ مجھے اس جنگل میں ایک ماہ سے زیادہ گزر چکا تھا۔ مجھ پر وہ پر اسرار کیفیت دوبارہ طاری نہ ہوئی تھی جس کے زیر اثر میں نے ایک بے بس اور مجبور بوڑھے کا خون اور نوجوان لڑکی کی معصومیت کا قتل کیا تھا۔ شاید اس شیطانی قوت نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ میری خام خیالی تھی، میرا وہم تھا۔ میں اس پر اسرار طاقت کے نئے حربے کا شکار ہونے جا رہا تھا جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا اور نہ اندازہ تھا۔ انتقام کے جنون نے، لالچ اور ہرس نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ جس قوت کو میں تسخیر کرنا چاہتا تھا، آج وہی قوت مجھے تسخیر کر چکی تھی۔ اپنے بھائی سے بدلے کے حصول نے آج میری یہ درگت بنا دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کافی دیر تک چلنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میں راستہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرے جیسا بے وقوف آدمی شاید اس دنیا میں کوئی ہوگا۔ میں نکل تو آیا ٹارچ کے بغیر، اب مجھے راستہ دکھائی دینا بند ہو چکا تھا۔ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا اور واپسی کا راستہ میں بھول چکا تھا۔ اگر میں یوں اندھو کی طرح آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ میری ملاقات موت سے ہوتی۔ انتقام لیے بغیر اگر میں مر جاتا تو میری روح ہر وقت بے سکون رہتی، اور جب تک میں بانوں کو حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں وہیں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے بیشتر میرے ذہن میں سام کا خیال آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہٹتے ہوئے میری کمر ایک جھاڑ سے جا لگی۔ چھن چھن، اچانک میرے کانوں نے پائلو کی چھنکار سنی۔ آواز اتنی تیز اور واضح تھی کہ خوف سے میرے بدن کے سارے مساموں نے پسینہ اگل دیا۔ چھن چھن چھن، کہاں ہو ناتھ؟ میں ہر جنم تمہاری پرتکیشا کرتی ہوں، جدائی کی آگ میں مجھے مت جلاؤ۔ ایک درد و کرب میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چڑیل! فوراً میری زبان پر آیا تو میں الٹے قدموں واپس بھاگا۔ میری مثال ایسی تھی کہ جدھر سینگ سمائے ادھر ہی بھاگو۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیر کسی پتھر سے ٹکرائے اور میں اچھل کر گر پڑا۔ گرتے ہی مجھے ایسے لگا کہ بہت سے سورج اچانک طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں، پھر اندھیرا چھا گیا۔